केड़ी कसम भाई? हेलो सुनो फिर केड़ी बूंदी सी माज इब्न जबल की 6 साल उम्र सहाबा की इमामत करवाते थे क्योंकि कुरान को सबसे ज्यादा आता था। जी 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 वो 18 साल की उम्र में तो ईमान वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। हाँ जी यार पता नहीं आइटम की है। ये आदमी पागल हो गया। बस ये कहते हैं ना कि वो इतना एक बंदे ने इतना दीन का इल्म हासिल कर लिया कि नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। उसने इतना ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया कि उसने खुदा के बारे में तक पहुंच गया और उसका दिमाग पागल हो गया। कहता है कि खुदा किधर से आया, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं बस ये इतना इसने इल्म हासिल कर लिया कि वो बस बदतर हो गया काफरों से भी बढ़ के। इसको लॉन होता है। हम तो कहते हैं ऐसे आदमी को लॉन होता है। सिर्फ ये मुंह से बोलता है, बस बोल बोल के मेरे स्टूडेंट भी ऐसे इसी तरह है। यार तुम्हें दिमाग अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, पढ़े लिखे दुनिया में हर चीज़ के बारे में सर्च करते हो, गाड़ियों बंगलों अपने घर के लिए रहते खाते पीते हो दुनिया में, हर चीज़ के बारे में सर्च करते हो। ऐसी भी बातें सर्च किया करो यार, ये सच्चे हैं झूठे हैं क्या है। तुम ये देखो कि हमारी सबसे बड़ी निशानी जो है अक्ल वालों के लिए सबसे बड़ी निशानी है कि हर इंसान दुनिया में आया है, उसने मरना है, मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, हर इंसान की मौत होती है। हमारे आंखों के सामने बहुत से लोग चले गए हैं, ठीक है, उनकी कब्रें हैं, हमारी भी कब्रें होंगी, हमें दफना दिया जाएगा। देखें हमारी कब्रों में सबसे बड़ी निशानी ये है कि हमें कोई यकीन नहीं है, कोई गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि हमारी कब्रों के ऊपर हमारे घर वाले जाएंगे फातिहा खानी करने के लिए या नहीं, या हमारी औलाद है या कोई। क्यों कि ये देखें सबसे बड़ी निशानी है कि रात दिन वहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं, लंगर खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। क्या होता है मज़ारों के ऊपर, ये तुम्हारा इनका दिमाग नहीं है कि क्या होता है जिस मज़ार में आप जाएं बुरे होते हैं, लेकिन बुरे भी होते हैं अच्छे भी हैं। दुनिया में हर चीज़ चल रही है। वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ा होता है। सूरह यासीन जितने लोग हैं जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ मज़ारों के ऊपर। क्या कहते हैं, या अल्लाह ताला तू ये तेरे नेक लोग हैं, तूने इन पे अपना इनाम फरमाया है, ये तेरे नेक लोग हैं, या अल्लाह ताला तू इनके रास्ते हमें भी चला। ठीक है, क्यों इस बात पे मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि मैंने वो बात सुनी है कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक शख्स परले शहर से एक शख्स भागता हुआ आया और कहने लगा पैगंबरों के पीछे चलो। उस बात पे मद्देनजर क्यों रखो कि पैगंबरों के पीछे क्यों चलो कि पैगंबर अल्लाह के दीन की तरफ आपको लेके जाएंगे। अल्लाह की जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर क्यों मुसल्लत हुए हैं हमारे ऊपर, आते रहे कमो पेश 1,24,000 पैगंबर, उनकी दीन पहुंचाना था। अभी उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप आगे, जैसे आप इधर बैठे हुए हैं सब माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, इल्म वाले हैं, दीन सिखा रहे हैं। कुछ बात गलत है तो वो बता रहे हैं। जैसे कोई मैंने उलमा से सीखा है गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, वुज़ू के कितने, नाबालिग बालग के नमाज जनाजा अलग होता है, बालग का अलग है, नाबालिग का अलग है। बहुत सी चीज़ें हैं, चलने का, बैठने का, पानी पीने के। आसिफ भाई जी जी बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत लंबी स्टूडेंट बात साहब कर ली आए है। हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरे उस टाइम पे मैं थोड़ा सा चला गया था, काम से था, मैं सर मैं ड्यूटी पे हूँ। मेरा वही आपसे वही सवाल था तौहीद के मुतालिक ना। मैंने कहा ना आपको कुरान की 2 आयतें बताई कि अल्लाह कहता है कि मेरे से और कोई मदद नहीं करता। आयत नंबर 62 है सूरह नमल की। जी जी, और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे से मदद मांगो। ठीक है, अब आप लोगों के अगर मौलवी कहते हैं ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो, तर्जुमे के साथ ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, तो वो उनका है कि साहब बिल्कुल ठीक बैठते हैं, मतलब आप लोगों के माइंड के साथ, माजरत के साथ। क्योंकि देखो इन दोनों आयात में आपने तत्बीक करनी है ना। तकबीर बनती नहीं है, तकबीर बनती नहीं है इन दोनों आयात का तदबीर मतलब ही गलत नहीं, है। तदबीर नहीं, तत्बीक। तत्बीक तकबीर मैं समझा, तकबीर नहीं, काफ है, तकबीर नुक्तों वाला काफ है एंड पे, तत्बीक। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी मुकम्मल करें सर, मुकम्मल होने दें। ठीक है, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दो, उसके बाद आप जो बोल रहे हैं मैं सुनूंगा। ठीक है, ज़ाहिरी असबाब में मदद की बात है। ठीक है, ज़ाहिरी असबाब में कहते हैं ना काफिर से मदद मांग सकते हैं आपको। तो हम आपको एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
ابھی میرے دماغ میں آیا کہ مطلب اگر ہندو ہے ٹھیک ہے، سامنے ظاہری میں بت کو سامنے رکھ کے اس سے مانگتے، ٹھیک ہے، تو ہم سے زیادہ تو قرآن پہ وہ عمل کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو. مانگتے تو غلط، بت تو غلط ہے، کسی سے بھی وہ تو غلط کچھ نہیں کرتے، مگر وہ رکھ کے سامنے مانگتے، ٹھیک ہے. پر وہ جس سے مانگ رہے اس نہ سانس لے سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، وہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے. پر ان کا عقیدہ ہے نا کہ یہ دے گا میں، کیونکہ انہوں نے وہ سامنے رکھ کے مانگے. تو ان دو باتوں میں آپ دیکھا جائے نا تو پھر ہندو بھی تو اس طرح میں تو ٹھیک ہو گئے یار. وہ تو ہم تو اللہ سے اچھا direct تو مانگ رہے جب ہیں، آپ اپنے والد کو اپنے سامنے رکھتے معذرت سے تو میں آپ کے سوال کا جواب نہیں نہیں دیتا آصف ہوں. بھائی بیچ میں نہ ایک بولیں، منٹ. بیچ میں نہ بولیں، آصف بھائی کو گفتگو کرنے دیں. جی بلوچی اچھا بھائی. وہ جی آپ اس اپنے میں والد کو بھی تو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، صوفے پہ بٹھا کے مانگتے ہیں. جی آصف بھائی. اچھا بلوچی بھائی دوسرا سوال اس کا تو مکمل ہو گیا. اس کا مسئلہ حل کر لیں پہلے کہ نہیں سر، دیکھیں دوسرا سوال کے جواب پھر ایک ساتھ دیتے ہیں آپ سے. ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا سنے، اس کی حاجت پوری کرے، اس کی مشکل کو دور کرے. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ دونوں آیات میں تطبیق کیسے ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مدد ایک دوسرے کی تم نے کرنی ہے، میرے سے نہیں مانگنی، اور دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی مشکل دوری کوئی نہیں کر سکتا. ان میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی؟ تطبیق کا معنی پوچھنے پہلے تو پھر پیدا کریں گے، یہ پہلے پوچھنے تطبیق ہوتی ہے. تطبیق کا معنی جی بتا دیں جی کیا ہے. بھائی میں چلے تطبیق میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ان دونوں آیات میں جو تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے نا، اس تعارض کو دور کرنا ہے، رفع کرنا ہے، اس کو تطبیق کہتے ہیں. اب تطبیق ان دونوں کے درمیان آپ نے پیدا کرنی ہے. یہی نا سر، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں جی جنگ بدر میں ٹھیک ہے، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل کون تھے اس وقت؟ حضرت امیر حمزہ تھے، ٹھیک ہے. اور جنگ احد میں اور جنگ بدر میں جو ہے نا آرمی چیف کون تھے؟ امیر حمزہ تھے، ٹھیک ہے. پھر جب تیسری جنگ تھی، جنگ جس میں فتح نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کو دی. تو اس وقت میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام سے کیوں مدد نہیں مانگی، ان کو کیوں قبر سے نہیں بلایا؟ کیونکہ دو وقت میں میں نے آپ سے آرمی یہ چیف تھے نہیں نا، پوچھا، ان سے بہتر جنرل تو کوئی تھا ہی نہیں. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا میرے محترم. میں نے آپ سے جو دو آیات سامنے رکھی ہے نا، ایک سورہ نمل کی آیت نمبر 62 اور دوسری آیت ہے وہ غالباً سورہ بقرہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہاں ہے، جی 52 جی سے لے کر 52 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی وہ مجھے پتا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، اللہ کرے کہ ظاہری اسباب میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. میں نے نہیں بات دیکھیں کیا یہاں پہ ظاہری اور باطنی تو یہاں پہ کہیں پہ بھی تخصیص موجود نہیں ہے. یہ آپ اپنے پاس سے ڈال رہے ہیں نا اس کے اندر ظاہری اور تو پھر باطنی. قرآن میں مطلب اللہ کیسے دو باتیں ایک ساتھ کر سکتا ہے کہ تم مجھ سے یہ تو مدد ہے مانگو، نا مجھ سے بھائی، یہ مدد تو مانگو، ہے ان سے مدد میرا مانگو. بھائی. یہ تو سامنے ہے، یہ تو سامنے آیتیں، یہ تو آپ کے سامنے. اس کا پس منظر دیکھیں نا سر، اس ہم کا نے تو نہیں ترجمہ. لکھی نا نہیں، ترجمہ تو آپ لوگوں نے لکھا ہے نا، مطلب ہمارے بھائی. ترجمے میں یہی لکھا ہے نا، ترجمے میں یہی لکھا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ یہ فرشتے مددگار ہیں، یہ صالحین مددگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء سے بھی میثاق لیا عالم ارواح میں کہ بھئی آپ نے اس نبی کی جب یہ تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے. حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مدد صرف میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو سر اس کا پورا جو بات ہے نا، اس کی پوری یہ جو بھی آپ بات کریں اس کا پورا بات کا مطلب تو وہی آ رہا ہے نا، ظاہری اور باطنی. مطلب جو سامنے اس کی مدد ہے نا، سامنے آپ جو بھی مجھے حدیث کہہ رہے وہ سامنے مدد کی بات ہو رہی ہے نا. پیٹ پیچھے تو مطلب وہاں شخص بیٹھے ہوئے، وہاں سے اس سے مدد مانگو، اس پہ تو نہیں ہو رہی نا. جو آپ مجھے حدیث جو آپ مجھے قرآن کی آیت بتا رہے ہو تو دیکھیں سامنے کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے مطلقاً اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھلا کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہے. مطلقاً اللہ نے کہا ہے نا یہاں پہ.
یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ بھلا کون ہے میرے علاوہ کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی بے قراری کو دور کرتا ہے. وہی نہیں ہے نا, یہی ہے نا اس کا کوئی نہیں ہے نا. ہاں تو دیکھیں نا, اب دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی بے قراری دور کر سکتے ہیں, صالحین بھی بے قراری دور کر سکتے ہیں. کیسے دور کر سکتے ہیں مطلب؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پڑھ لینا. ان اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اوکے میں آ گیا. جی جی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 آپ نے پڑھی ہے نا؟ جی. ہاں تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ بھی مددگار ہے, اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہے, جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہے. سر ساری بات وہی ہے, آپ کے نظریے میں وہ مددگار ہے اور میرے نظریے میں وہ ظاہر میں آ کے مدد کرتے تھے. اس چیز میں فرق ہے. بھئی بات وہی ہے. اللہ دیکھیں ایک آیت آپ پیش کرتے ہیں نا, آیت نمبر 62, اس میں تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی کی بے قرار کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا بالکل. ہاں لیکن دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی مدد کرو. بالکل یہی. اور اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ صالحین بھی مدد کر سکتے ہیں, یہ مددگار ہیں, فرشتے بھی مددگار ہیں, جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہیں. تو یہی نا سر, اسی میں تو کنفیوژن ہے نا, اسی میں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. اس یہ میری کنفیوژن دور کریں نا بھائی, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں میری کنفیوژن دور کریں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو کنفیوژن ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی مدد, جب دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں, دوسرا ہوگا نا. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کو کوئی بے قراری آتی ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے جی, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بے قرار کی دعا میں ہی سن سکتا ہوں اور کوئی نہیں سن سکتا. اس کی بے قراری صرف میں دور کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں دور کر سکتا. لیکن آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ جا رہے ہیں انجینئر کے پاس, آپ جا رہے ہیں وکیل کے پاس, آپ جا رہے ہیں کسی گروسری سٹور پہ, آپ اللہ کے پاس نہیں جا رہے, اللہ سے نہیں دعا مانگ رہے آپ. ہاں یہی نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں نا کسی کے پاس تو سامنے ہوگا نا, دوائی لیں گے, وہ ظاہری اسباب ہے نا. یہاں پہ تو ظاہری اور باطنی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. یہاں پہ حاضر کی اور غیر حاضر کی تو تخصیص اللہ نے کی نہیں میرے بھائی. یہاں پہ تو مطلقاً اللہ نے کہا ہے کہ میرے علاوہ بھلا کون کسی کی بے قراری کو دور کر سکتا ہے, مطلقاً اللہ نے کہا. اس پہ میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, مدد تو اللہ ہے, بے شک اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا, ڈاکٹر آپ کا علاج کرو, ظاہری مدد ہو گئی. تو اس میں اور جو مطلب قبر میں جو ہے بزرگان دین, اب ان سے مدد مانگنا اور ظاہر میں مدد مانگنے میں فرق ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. اب بھائی دیکھیں نا میری بات سنیں, یہ جو ظاہر اور یہ ظاہر حاضر اور غیر حاضر کی جو تخصیص آپ کر رہے ہیں, جی یہ تو آپ خود کر رہے ہیں نا, یہ تو قرآن نے کہیں پہ بھی نہیں کی. سر قرآن نے تو دیکھیں نا نماز کے جو اگر کی ہے نا تو میں نے تو آپ سے کہا تھا نا, میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ بھئی آپ ایسا کریں, قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث, یا 10 آیتیں کر لیں قرآن کی, 10 آیتیں قرآن کی کر لیں اور ایک حدیث کر لیں یا 2 حدیثیں کر لیں. آپ وہ اپنا مقدمہ اس سے سامنے رکھیں اور اس سے ثابت کریں. آپ بالکل ایسی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا سر, دیکھیں قرآن میں نماز کے 5 ٹائمنگ نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے نا, 5 نمازیں آئی ہیں, 5 ٹائمنگ نہیں آئی ہے, 3 ٹائمنگ آئی ہے, ٹھیک ہے, صبح کی, دوپہر کی اور شام کی, رات کی, مطلب مغرب, اس ٹائمنگ آئی. اب ہم لوگوں نے کیا کیا, 5 کر دیے وقت میں. تو قرآن نے تو 5 وقت کی نہیں لکھی نا کہ آپ نے 5 وقت میں پڑھنی ہے, فجر میں پڑھنی ہے, ظہر میں, عصر میں پڑھنی ہے, پھر مغرب میں پڑھنی ہے, پھر عشاء میں, تو نہیں ہے نا. تو قرآن نے دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ آپ کہاں کی بات کو کہاں جوڑ رہے ہیں جا کے, آپ کہاں کی بات کو کہاں جا کے جوڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا میرا بھائی یہاں کی بات, یہ جو ابھی آپ نے کی ہے نا, اس میں مدد کی, استمداد کی, استعانت کا کوئی اس میں تو ہے ہی کوئی نہیں, ذکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں مدد پہ, استعانت پہ, استمداد پہ بات کر رہے ہیں. آپ کہاں پہ لے گئے نمازوں کے وقت نہیں لکھے, یہ نہیں لکھا, وہ نہیں لکھا. میں کہیں نہیں, سر پاؤں تو کم از کم بات کا کوئی جوڑے نا. آپ زبان بتا رہا ہوں, قرآن کی زبان بتا رہا ہوں. قرآن جو ہے نا زبان, قرآن کی جو زبان ہے نا وہ شاعرانہ کلام سے, مطلب وہ اعلیٰ تر زبان ہے, وہ جو ہے نا اشاروں میں بات کرتا ہے. شاعرانہ کلام, یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے مطلب ایک اعلیٰ کلام ہے, اعلیٰ. نہیں ایسے نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے, میری بات سنیں نا میرے, اللہ نے مذمت فرمائی ہے, شاعری جو ہے وہ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی اس نبی کو.
نہیں وہی یہ اس نا، کی شان کے لائق نہیں ہے. میں نے غلطی سے آپ قرآن ٹھہرانا بول کے میں نے کہا نہیں ٹھیک اعلیٰ کلام ہے، جی ٹھیک اعلیٰ ٹھیک. کلام ہے. اس کی زبان جو ہے نا عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے جو ہے نا پہلے مولوی بولتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھا گمراہ ہو جائیں گے. ان کا مقصد بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ، بالکل ٹھیک ہے، ایگری ہے. کیونکہ وہ بنا کسی عالم دین کے پڑھیں گے تو واقعی میں اسی طرح کے مطلب جو یہ بات آ گئی کہ اللہ کرے میں مدد نہیں کر سکتا، وہ مدد کر سکتا ہوں، دوسری جگہ اللہ کرے آپ دوسرے سے مدد لے سکتے، تو اس میں جو اختلاف پیدا ہوگا نا تو پھر وہی ہو آپ کا اختلاف نہیں ہے، تعارض ہے بھائی. اس کو اختلاف نہیں کہتے، تعارض کہتے ہیں. اس کے درمیان پہ تطبیق ہے نا، پھر تطبیق آپ نکالیں، اس کی تطبیق کر کے دیں ہمیں. میں اس کی تطبیق میں آپ کو نکال کے دی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی سر. نہیں آپ اس کی تطبیق کر کے ہمیں سمجھائیں بھائی. ہمیں کوئی بات نہیں، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، بڑے مزے سے سن رہے ہیں ہم. دیکھیں میں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کن کے پاس گئے تھے دعا مانگنے کے لیے؟ میں آپ کی طرف ہوں. ہاں آپ تو گئے تھے وہ حضرت عباس. اللہ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گئے تے، لیکن وہ ڈائریکٹ تو نہیں گئے، وہ تو حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا انہوں نے. اس کے حضرت عباس موجود تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہیں موجود اور غیر موجود کا آپ نے کیسے نکال دیا اس میں سے؟ غیر نہیں موجود اور غیر موجود کا کیسے نکال لیا آپ نے؟ اس میں تو صرف اتنے الفاظ ہے کہ یا رب العالمین. جب ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے تھے. اب ہم ان کے چچا کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. اور بھائی بات تو سن لو، بات تو سن لو. اب ہم آپ کی بارگاہ میں نبی کے چچا کا وسیلہ لے کے آئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی کہ بارش اللہ نے بارش برسا دی. بالکل کیوں لے کے تو آئے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھی میرے علاوہ اب اس میں وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ وسیلہ کیوں ڈالا انہوں نے؟ نہیں وسیلہ مانگ سکتے ہیں آپ، کسی نیک بندے کا وسیلہ دے سکتے ہیں. دیکھو اللہ کی کدھر لکھا ہے اللہ نے؟ کدھر کہاں پہ؟ یہ مسلم کی حدیث میں ہے، آپ جو ہے نا وسیلہ دے سکتے ہیں. یہ تو سامنے آپ کی آیات آ گئی نا میرے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگ گئی، ٹھیک ہے. اور میرا بھائی نبی علیہ السلام نے تعلیم کہاں پہ فرمائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا مطلب کون سی کیا تعلیم کہاں پر؟ یہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا ہے نا، جی یہ عمل کی نبی علیہ السلام نے تعلیم کہاں پہ فرمائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز رک گئی ہے. بیک سے چلے گئے. اس سے تو غیر نبی کا وسیلہ ثابت ہو گیا. آج ہم اگر کسی مفتی کو کہتے ہیں، کسی عالم کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمارا وسیلہ بنیے، تو ثابت ہوا کہ امت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس تعاون کے ساتھ، اس وسیلے کے ساتھ چل سکتی ہے، جائز ہے. یہ تو جائز ہونا ثابت ہو گیا. یہاں سے کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ حرام ہو جائے گا، معاذ اللہ ناجائز ہو جائے گا؟ طارق مرزا صاحب آئے ہیں. طارق مرزا صاحب. جی السلام علیکم. میں بھی یہی بات کہنے والا تھا جو آپ نے کہہ دی ہے ضیاء بھائی نے، کہ اس سے ولی کا وسیلہ ثابت ہو گیا. جی اصل میں نا یہ بھاگ رہے ہیں، یہ جو تھے نا ہمارے بلوچی بھائی، مرزا انجینئر کے سٹوڈنٹ ہیں یہ، تو یہ بھاگ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں وہ مرزا انجینئر خود پیش کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا نہیں، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے. اور یہ دیکھ لیں ابھی تقریباً پہلے بھی آدھا گھنٹہ لگا کے گیا ہے، ابھی بھی تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کر کے گیا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکا کہ بھئی بظاہر تو ان دونوں آیتوں کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی کی بے قراری کو دور کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ ایک کرتے سے جو ہے وہ اپنی مشکل کا حل کر رہے ہیں. کرتا آنکھوں سے لگا رہے ہیں تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں. کیا وہ نبی تھے جو